पिछले साल जनवरी को पार्लियामान के दोनों ऐवानों से इत्तफाक राय से मंजूर की गई आर्मी चीफ की तौसीह के मामले पर मरियम नवाज और हमजा शहबाज के मुतजाद बयानात पर खूब ले दे हो रही है। नवाज शरीफ खामोश रहेंगे या बोलेंगे? शहबाज शरीफ गर्मा गर्म तकारीर कर रहे हैं, बरतानिया से उन्हें अच्छी खबर मिली है और ख्वाजा आसिफ इत्तेहाद की तलकीन कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान सुख शांत की खबरों के पीछे क्या राम कहानी है? वज़ीर आज़म इमरान खान की तकारीर, इंटरव्यू, मज़ामीन और बयानात हर रोज नए तनाज़ात को जन्म दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर आज के वॉशिंगटन पोस्ट के मज़मून तक नजर डालेंगे कि आज क्या खिचड़ी पक रही है। अस्सलाम वालेकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, आज आपने एक कन्फ्यूजन दूर करनी है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन तब से शुरू हुई है जब से हमारे आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिली, लेकिन अब तक हम ये समझ नहीं पाए कि इस पर नून लीग की पार्टी पॉलिसी क्या थी। मरियम नवाज शरीफ एक स्टेटमेंट देती हैं, जिसके बाद हमजा शहबाज उसका रद्द करते हैं। मेरा ख्याल है उन दोनों ने क्या कहा ये पहले हम सुनवा दें, फिर उस पर बात करेंगे। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था, और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। मुस्लिम लीग नून की क़यादत से क्या मुराद नवाज शरीफ साहब है? जी बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून एक्सटेंशन के हक में वोट देगी? सेठी साहब देखिए, ये बात तो पुरानी हो गई, मगर मैं आपको याद दिला देता हूँ हुआ क्या था। जी, वो ये था कि जब ये बात आई तो उस वक्त फिर नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो मुस्लिम लीग की क़यादत थी इनको लंदन बुलाया और वहाँ इसके ऊपर डिस्कशन हुई। मरियम लाहौर में ही थी, मगर कोई 8-10 लोग लंदन गए, वहाँ जाके उन्होंने मियाँ साहब के साथ बात की। वहाँ मेजॉरिटी का ये ओपिनियन था कि एक्सटेंशन में हमें हमायत करनी चाहिए। वो ग्रुप वॉज लेड बाय ख्वाजा आसिफ। उस ज़माने में मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब भी लंदन में ही थे, तो उनका भी यही राय थी और भी लोगों की ये राय थी। 2-3 ऐसे लोग थे जिनकी ये राय नहीं थी, बट अब रहने दें वो कौन थे या कौन नहीं थे। मियाँ साहब की अपनी ज़ाती तौर पे ये राय थी कि बताएं इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। हमने तो एक मौक़िफ़ लिया हुआ है कि ऐसी अब मदाखलत नहीं होनी चाहिए और कोई एक्सटेंशन वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो अब क्यों इसकी की जाए। मगर उन्होंने फिर वो हावी हो गए, उन्होंने कहा नहीं ऐसे ऐसे ऐसे। तो मियाँ साहब ने फिर ये फ़ैसला किया कि अच्छा, अगर आप कहते हैं, आप ज़्यादा हैं, आप मेजॉरिटी में हैं, आप सारे ये कह रहे हैं, तो फिर ठीक है आप कर लें, मगर इसको सही तरीके से करें। ऐसे ना लगे कि हम बिल्कुल ही मौका परस्ती का शिकार हो रहे हैं और हमको माफ़ी मांग रहे हैं या कुछ मांगना चाहते हैं इनसे। एक असूली तौर पे अगर हुकूमत भी कर रही है और अपोजिशन भी कर रही है, तो फिर हमें इसके अंदर दरार नहीं डालनी चाहिए। ये क्योंकि कौमी मफाद में, अगर वो लोग सारे ये कहते हैं कि कौमी मफाद में है, तो फिर हमें इस छोटी सी चीज़ के ऊपर इशू नहीं बनाना चाहिए। ऐसे करके मियाँ साहब ने फिर ओके कर दिया। आपको ख्वाजा आसिफ जब वापस आए तो उनकी बड़ी इंटरव्यूज़ हुई और उन्होंने आते सार बड़ी फुर्ती के साथ जल्दी से ये सारी कुछ करवा दिया, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने ये कहा यार इतनी जल्दी कराने की क्या ज़रूरत थी, आप तो बिल्कुल लेट ही गए, आपने तो कुछ आगे पीछे नहीं, कुछ सवाल ही नहीं किया पार्लियामेंट के अंदर, कुछ थोड़ी बहुत तो लेन देन होनी चाहिए थी, कुछ पता लगता कि हम थोड़े बहुत आज़ाद लोग हैं। तो ख्वाजा साहब ने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी इंटरव्यूज़ ख्वाजा साहब की हुई और ख्वाजा साहब अंडर प्रेशर आ गए। वो ऐसे लगता था कि मियाँ साहब जो हैं वो चुप हैं और ख्वाजा साहब शायद अपनी रिट से ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। तो ख्वाजा साहब ने फिर बैठ के ये समझाया कि नहीं, मैं एक कारकुन हूँ, मुझे तो मेरे लीडर ने मुझे इजाज़त दी थी ये कहने की, मैंने तो वही फॉलो किया है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं। तो फिर उन्होंने एक दफ़ा कहा, दूसरी दफ़ा कहा, फिर बात चुप हो गई। अच्छा फिर ठीक है, मियाँ साहब ने कहा होगा, फिर ओके है। अब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ऐसे ही ओके हुआ था। उनके खदशात थे, उन्होंने सबको बुलाया, अदरवाइज़ तो वहीं से बैठ के फैसला कर लेते। उन्होंने फिर अपनी सियासी जमात से पूछा कि भाई मेरी तो ये राय है, ये तो शायद नहीं कहा होगा कि मरियम की भी ये राय है, बिकॉज उस वक्त मरियम पाकिस्तान में थी और उनकी वो हैसियत नहीं थी जो आज हैसियत है। तो उन्होंने कहा जी मेरी तो ये राय है, मगर मैं फिर भी आपसे पूछता हूँ। तो वहाँ मेजॉरिटी ओपिनियन यही थी कि नहीं हमें ये करना चाहिए, और बहुत से दलील दी उन्होंने। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मगर एक चीज़ कि आपने बिल्कुल ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हम ख़रीदे गए हैं या कुछ ऐसी बात हुई है, और आपने तरीके के साथ इसको हैंडल करना। कोई डील का तासुर नहीं। हाँ, कोई डील नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, ये बिल्कुल तासुर नहीं देना। अब जब ख्वाजा साहब यहाँ वापस आए आयशा, तो उन्होंने फिर कुछ ऐसी बातें तरीके के साथ किया कि लोगों ने ये कहा कोई डील हो गई है।
تو پھر خواجہ صاحب کو ایکسپلینیشن دینی پڑی کہ یار یہ میں نے خود نہیں کیا, کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے, ہم نے پوچھ کے کیا, ہم گئے تھے, یہ ساری پارٹی کا مشترکہ فیصلہ ہے. اچھا, اب وہ بیک گراؤنڈ ہے اس کی. آج کیا ہو رہا ہے کہ جب مریم کو یہ پوچھا جاتا ہے تو مریم آگے سے یہی جواب دیتی ہیں کہ یہ بات جو تھی جو بھی ہے اس میں میری رائے شامل نہیں تھی, وہ اسے گناہ کہہ رہے ہیں. ہاں, اب وہ ظاہر ہے اس وقت بھی اپوز تھی اور میں سمجھتا ہوں میاں صاحب بھی اپوز تھے, مگر انہوں نے میاں صاحب نے پارٹی کی جو میجورٹی اوپینین تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اگر آپ لوگ کہتے ہو تو ٹھیک ہے. تو مریم آبویسلی اس نے کہا ہوگا کہ میرے سے تو پوچھا نہیں, پوچھا ہوتا تو میں اپوز کرتی. وہ ابھی بھی شاید اس کے بعد جو حالات بنے ہیں وہ تو اگر کچھ نرمی ایکسپیکٹ کر رہی تھی مسلم لیگ نون کی ایکسٹینشن کے بعد, وہ نرمی کیا ہوئی, الٹا ہی ہو گیا, الٹا ہی. خواجہ آصف بھی چلے گئے اندر, سارے ہی سب کو پھر سارے باری باری آتے تو وہ جاتے پھر مریم اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ صحیح نکلا نا کہ آپ اس کے ساتھ آپ کا کیا خیال ہے, کوئی نرمی شو ہوگی آپ کے ساتھ, وہ تو الٹا آپ کے گلے پڑ جائے گی. تو وہی ہوا. تو اب یہ ہے کہ مریم تو اور بھی وہ کہتی ہے نا کہ بات صحیح نکلی, پھر ہم صحیح کہہ رہے تھے آپ لوگ غلط کہہ رہے تھے. لیکن مریم نواز صاحبہ تھوڑی نرم پڑی ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ نرم تو پڑی ہیں یا نہیں پڑی, وہ تو میاں صاحب بھی ادھر سے نرم بالکل نہیں پڑے اور مریم بھی نرم نہیں پڑی. آپ دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, یہ جو ان کے انٹرنل ڈسکشنز ہو رہی ہیں پارٹی لوگوں کے ساتھ, ہر روز ہر دوسرے دن ان کی ایک ویڈیو کانفرنس ہوتی ہے پارٹی کے مجمع میں, وہاں تو بڑی ابھی بھی سخت لائن لے رہے ہیں وہ. اور اب یہ جا کے بات آئی کہ جی حمزہ نے یہ بات کہہ دی کیونکہ مریم نے یہ بات کی. اب یہ جو چیز اب چل رہی ہے نا, وہ ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ اب شہباز شریف صاحب, حمزہ اور وہی پرانے والا وہ گروپ اب پھر واپس آ گئے ہیں میدان میں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہماری جو بیانیہ تھا اس وقت وہ تو پٹ گئی, مگر آپ کا بیانیہ نے اور بھی ہمیں پٹا دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ یہ سختی کا رویہ نہ اختیار کرتے ہیں, لوگوں کے نام نہ لیتے اور اداروں کو اٹیک نہ کرتے تو شاید ہمارے لیے کوئی گنجائش نکل آتی. اور ہمارے لیے گنجائش ہم کیا چاہتے ہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے. اگر ہمیں یہ گارنٹی مل جاتی ہے, ہم کچھ اور نہیں چاہتے اسٹیبلشمنٹ سے, تو پھر ہم تو عوام ہمارے ساتھ ہم جیت جائیں گے. مگر جب آپ اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو پش کرتے ہیں کہ پھر وہ آپ کے خلاف کوئی نہ کچھ کر نہ دیں, بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ راستے بند کر رہے ہیں آپ. تو ہمارے لیے کوئی راستے تو کھلنے دیں. اگر انہوں نے ہمارے راستے بند کیے ہیں تو وہ جو بندش ہے وہ ختم کریں, یہ نہیں کہ جی ہماری ہیلپ کریں. بھئی ہمیں ایک فری گراؤنڈ تو دیں نا کیمپین کے لیے, سب کچھ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اور یہ بھی میرا خیال ہے شہباز شریف کا یہ ہے کہ آگے اب کیا ہونے جا رہا ہے, ابھی پھر ایکسٹینشنوں کی باتیں ہو رئی ہیں, اپوائنٹمنٹس کی باتیں ہو رہی ہیں, اسی لیے پھر یہ ساری بات پھر سے شروع ہو گئی ہے کہ اب یہ نہ ہو کہ آگے پھر کوئی ایکسٹینشن کی بات آ جائے تو پھر مسلم لیگ کا کیا رویہ کیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اب حمزہ جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ کھڑا ہے, ٹھیک ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے جو گڈرانے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا ٹھیک ہے نا. لیکن ایک دھڑا ایک بات کرتا ہے دوسرا اس کو رد کر دیتا ہے, اس طرح سے پارٹی پالیسی کیا کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں, اس لیے اس کی وجہ یہ آپ اور میں کنفیوز ہو جاتے ہیں نا, ہم کہتے یار یہ کیا ایک پارٹی ہے, ایک بیانیہ ہونا چاہیے. مگر ہوا یہ ہے کہ جو میاں صاحب کا جو بیانیہ تھا اس کی وجہ سے میاں صاحب کی گورنمنٹ کی چھٹی ہو گئی. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد میاں صاحب کچھ عرصے کے لیے چپ رہے. کوئی شہباز نے کہا کہ آپ کے بیانیہ نے پٹائی کروا دی, اب میرا بیانیہ چلانے دیں. میں نے کہا تو چلا کے دیکھ لیا, وہ سارے کے خلاف نے. تو شہباز شریف نے چلانے کی کوشش کی. جب چلانے کی کوشش کی تو ان کا خیال تھا کچھ کامیابی ہوئی, مگر جب وہ لندن سے واپس آئے تو ان کی پٹائی ہو گئی, جیلیں کاٹنی پڑ گئیں. تو انہوں نے کہا جی میاں نے پھر یہ کہا ہوگا نا کہ بھئی ہن دیکھ لیا تسی اپنے بیانیاں چلا رہے سو, انہوں نے الٹا توڑے گلے پاتا. ٹھیک ہے, سب کو اندر کر دیا نا انہوں نے. تو وہ تو سافٹ بیانیہ تھا جس کو انہوں نے اندر کر دیا. تو ہارڈ بیانیہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر میاں نے ہارڈ لائن لینی شروع کر دی. جب میاں نے ہارڈ لائن لینی شروع کر دی تو پھر آہستہ آہستہ بیلی ہونی شروع ہو گئی. ایسے ہی ہے نا, وہ پریشر آ گیا نا, کاؤنٹر پریشر. اچھا ایک پریشر شاید مریم نواز صاحبہ پہ بھی آیا, لیکن میرا خیال ہے آپ اس کو زیادہ بہتر بتا سکیں گے. پہلے مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں وہ سن لیتے ہیں. یہ میرا بھائی حمزہ یہاں پر بیٹھا ہے, میں حمزہ کے لیے بہت دل سے دعاگو ہوں. بہت اچھا انسان ہے, خدا خوفی رکھتا ہے. ہماری سوچ کبھی مختلف ہو سکتی ہے, ہم دو انسان ہوتے ہیں, پارٹی کے اندر کئی نظریات ہوتے ہیں, کئی سوچ ہوتی ہے, مختلف طرح کی آراء ہوتی ہیں, طریقہ کار بھی مختلف ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس بات پر حمزہ کا, نواز شریف صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا, میرا, جس کے اوپر ایک سکہ بند جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہمارا فیصلہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کا سربراہ بھی نواز شریف ہے, ہماری جماعت کا سربراہ. مریم وضاحت دے رہی ہیں کیا؟ دیکھیے حمزہ نے جو بات کی نا, اس نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت اختلافات تھے, انہوں نے کہا یہ ہمارا مشترکہ فیصلہ تھا, وچ از ٹرو.
میں نے ابھی یہی ایکسپلین کیا نا کہ یہ فیصلہ تو پارٹی کا ہو گیا تھا لنڈن میں. تو حمزہ صحیح کہہ رہے ہیں, مریم اپنی بات کر رہی ہے اور وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے جس طرف ڈویژنس تھیں, ٹھیک ہے, اور وہ ابھی تک وہ چلا رہے ہیں. تو اب دو بیانیے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دو بیانیے ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں. یہ صرف ایک نے اپنے راستے جو ہیں بند نہیں کیے, دوسرا پریشر ڈال رہا ہے کہ اگر آپ سارے راستے بند کر دیں گے تو ہم یہ اور بڑھا دیں گے. تو یہ دیکھیے, یہ سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک شخص ہوتا ہے جو کہ مرم پٹی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا ہارڈ لائن لے رہا ہوتا ہے. پولیس بھی جب انٹروگیشن کرتی ہے کسی کو, عائشہ تو کیا کرتی ہے, وہ ایک بندہ جاتا ہے, وہ ٹھکاک 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 لتر لگاتا ہے اور دسنا یار ڈزن ڈزن ڈزن. دوسرا بندہ دسدا بھی ہے, نہیں بھی دسدا. اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے, کہتا ہے میں انہیں آ رہے ہیں واپس. وہ چلا جاتا ہے, دوسرا ایک سپاہی آ جاتا ہے, پاجی چاہ تے پیو, تسی کیوں نہیں دستے, ختم کرو گا, دیکھو نہ کرو نا اس طرح, تم شریف آدمی ہو, اے چاہ پیو. وہ آ کے آپ کو چائے وائے پلاتا ہے, مرم پٹی کرتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ کیوں آپ ریزسٹ کر رہے ہیں, بتا دیں جو پوچھ رہے ہیں. وہ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو آپ کو بھولے ہوئے ہیں, تو آپ نیکی کا کام کریں, رہنے دیں. پھر وہ دوسرا بندہ آیا تھا ڈزن ڈزن ڈزن, وہ پھر شروع ہو جاتا ہے, پھر یہ آ جاتا ہے, پھر چائے پلاتا ہے, کہتا ہے کی کر دے پہ, بندہ نرم ہو جاتا ہے نا ایک دوسرے. تو یہ وہی چیز ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو شہباز شریف صاحب لگے ہوئے ہیں چائے پلانے, ٹھیک ہے جی, یا وہ دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی. تو یہ میرا خیال ہے کہ ساتھ ساتھ چلیں گے. اچھا, لیکن یہ بڑی دلچسپ آپ نے بات کی. پہ بھی نواز ایک نون لیگ کے اندر کنفیوژن ہے, بھلا کیا ہے, پہلے سنتے ہیں, اس کے بعد اس پہ بات کریں گے. تو جب انتخابات آئیں گے, انتخابات کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. یہ حکومت, اس حکومت کا بستر کسی وقت بھی گول ہو سکتا ہے. ہر صورت اس قوم کو 2023 میں شفاف الیکشن مہیا کرنے ہوں گے الیکشن کمیشن کو, کسی بھی وقت یا 2023. تو دیکھیے شہباز شریف صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 2023 کے الیکشن کو صاف شفاف ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. ابھی میں نے یہی عرض کیا کہ یہ تو صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے, کیونکہ جب بھی الیکشن ہوں گے آپ, اور 23 میں انہوں نے کہا ہوں گے. مگر خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈویژنز بھی مانگتے ہیں کہ ہیں اندر ہمارے درمیان ڈفرینسز اوپینین بھی ہیں اور نہیں ہونے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ الیکشن کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. تو اب دیکھیے یہ بھی بڑی مزیدار ہے نا دو بیانیے. ایک طرف تو آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہماری بات کسی نے سن لی اور خان صاحب کی چھٹی ہو گئی 2023 سے پہلے, تو پھر تیاری پکڑے, کسی وقت بھی یہ ہو سکتا ہے. ادھر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں ہو یا نہ ہو, جب ہونے ہیں اس کے لیے تیاری بھی تو پکڑے, اس کی بھی بات بھی تو کریں. تو خواجہ آصف جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ, پارٹی کو ایک بات کہہ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں. دونوں ایک پلیٹ فارم پہ, ایک ادھر بات کر رہا ہے, ایک ادھر بات کر رہا ہے. ایک ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی صاف شفاف کر رہے ہیں, دوسرے کو کہہ رہے ہیں تیار رہو, کسی وقت ہو سکتے ہیں. اچھا, ٹھیک. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک سوچی سمجھی پارٹ آف وہی جو نا دو لائنز چل رہی ہیں. تیار بھی رہیں اور نہیں تو پھر اس وقت کے لیے, اور اگر تیار ابھی رہیں تو یہ ہے کہ اگر شہباز شریف کا بیانیہ چل پڑا اور اسٹیبلشمنٹ نے سوچا عمران خان تو لیک ڈوبے گا ہمیں بھی, اور انہوں نے کہا چلو جی خان صاحب کی چھٹی کرائیں, شہباز کے ساتھ کوئی ڈن کریں, تو پھر شہباز کے ساتھ جب ڈن کرنا ہے تو وہ اسی وقت اگلے سال ہو جائے گا نا. وہ 23 میں تو بعد کی بات ہے, اس وقت تک تو ایکسٹینشن وغیرہ کے ایشوز بھی تو سامنے آ گئے ہو جائیں گے معاملات. تو خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ یہ کسی اس وقت ہوں جب کہ یہ ایشوز نہ ہوں سامنے. اگر اس پہ خان صاحب سے کوئی غلطی ہوگی تو پھر معافی اب کی بار نہیں ہوگی, بھگتنا پڑے گا. ہاں, لیکن اچھا اس ایکسٹینشن کے معاملے پہ تو مشاورت کی ضرورت نہیں تھی حکومت اور اپوزیشن کو, اور وہ میرا خیال ہے سبھی نے خوشی خوشی کر دی تھی. ایک ایسی ایکسٹینشن کا ہمیں اس وقت درپیش ہے معاملہ چیئرمین نیب کی, جس پر حکومت کی تو کچھ اس طرح کی تیاریاں ہیں, لیکن دوسری طرف مشاورت کے لیے بھی زور ڈالا جا رہا ہے. لیکن فواد چودھری صاحب اس سے ایگری نہیں کرتے. وہ کیا کہتے ہیں سنوائیں گے. شہباز شریف جو ہیں وہ ایکیوزڈ ہیں, ان کو وہ نیب نے ان کو ملزم ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب اگر ہم شہباز شریف سے پوچھیں کہ اگلا چیئرمین نیب کیا ہونا چاہیے, تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم جو چور سے پوچھیں کہ آپ کا تفتیشی کون ہوگا, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. لہٰذا اب لا منسٹر اور اٹارنی جنرل جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, وہ جو بھی حل لے کے آئیں گے اس پہ عمل کریں گے. بہرحال یہ طے ہے کہ شہباز شریف صاحب سے ہم کنسلٹیشن نہیں کریں گے نئے چیئرمین نیب کی اپائنٹمنٹ کے لیے. اب وہ مشاورت نہیں کر رہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ لا منسٹر اٹارنی جنرل جو ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں. وہ کیا کام کر رہے ہیں, وہ ایکسٹینشن کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے اس سے؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. پہلے تو جب آپ نے کہا نا کہ ایکسٹینشن کی آپ نے اور بات کرنی ہے, تو میرا تو دل گر گیا. میں نے کہا مارے گئے اب عائشہ بات کرنے لگی ہے کسی اور ایکسٹینشن کی.
تو شکر ہے آپ, تو میں نے کہا شکر ہے ادھر نہیں گئی تو میں نے سانس لیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی وہ نیب کی, میں نے کہا کوئی گل نہیں, کوئی نہیں, یہ تو آسان سوال ہے. یہ گل کیسے نہیں ہے حکومت اور اپوزیشن کے گلے کا ڈھول کل کو بنے گی؟ تو آپ وہ گل کیسے نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ پہلی بات جو ہے کہ فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چور ہے تو چور کے ساتھ کیسے بات ہو سکتی ہے. ایکچولی چور تو ابھی پروو نہیں ہوا نا, ابھی تو الزام ہے نا. الزام تو عمران خان کے اوپر بھی ہے کہ اربوں روپے کے اور یا ڈالرز کے گھپلے ہوئے ہیں پارٹی فنڈز کے اندر. وہ 7 سال سے کیس چل رہا ہے, فورن فنڈنگ کیس, الیکشن کمیشن کے پاس, اور وہ خان صاحب کے اوپر ہی ہے نا. تو پھر اگر یہ بات ہے تو دو چور ایک دوسرے کے ساتھ یا بیٹھے یا نہ بیٹھے. اگر یہ چور ہے تو وہ بھی چور ہے. تو پھر تو اس ملک میں بچے ہی کوئی نہیں, سب کے اوپر الزام لگتا ہے. کسی کے اوپر غداری کا الزام لگتا ہے, آپ اس سے نہیں بات کر سکتے. کسی کے اوپر اسکانڈر کا بات لگتا ہے, اس سے نہیں آپ بات کر سکتے. کسی کے اوپر چوری کا الزام, چوری تو ساری کے اوپر لگ رہے ہیں, تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے. تو یہ تو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. اور اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے, نہ عمران صاحب اپوزیشن لیڈر سے بات کریں, کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے پی ٹی آئی میں جو کہ چور نہیں ہے, جس کے اوپر الزام نہیں لگا, اور ادھر سے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں ہم کو جس کے اوپر الزام نہیں لگا, اور بات کر لیں آپس میں. دوسری بات یہ ہے کہ چوہدری صاحب جو اگلی بات کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چوہدری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اٹارنی جنرل لا منسٹر مل کر اس پر کام کریں. وہ کیا ہے؟ اب وہ مل کر کیا کام کر رہے ہیں, وہ ظاہر ہے یار وہ بڑی سیدھی سی بات ہے. کام کیا یہ کر سکتے ہیں, وہ یہ ایک پیگ بنایا ہوا ہے کہ جی ہم بات نہیں کر سکتے, اور بنائیں گے کیا, ایک قانون بنا رہے ہیں. اور وہ قانون جو ہے اس کا تعلق میرا خیال ہے ایکسٹینشن کے ساتھ نہیں ہے. اس کا تعلق تھوڑی بہت اس میں امینڈمنٹس کریں گے. جو ایگزسٹنگ قانون ہے جس کے تحت وہ اپوزیشن لیڈر کے پوچھے بغیر یا کسی پارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعے یا کسی اس طریقے کے ساتھ کہ اگر اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کے ساتھ بات نہیں کرنی یا بات نہیں بنتی تو ہم پھر اور کوئی طریقہ ڈھونڈ لیں اس کو بنانے کا. تو یہ اس قسم کی کوئی قانون لانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ آئینی ایشو نہیں ہے, اٹس اے لیگل ایشو. تو قانون تو کسی وقت بھی امینڈ کر کے یا نیا قانون لا سکتے ہیں. اب تو اس وقت فاروق نسیم صاحب بیٹھ کے وہاں اس قسم کی کوئی چیز گھڑ رہے ہیں. یہ جو باتیں کر رہے ہیں فواد چوہدری صاحب, یہ جسٹیفیکیشنز کر رہے ہیں کہ اب جو آنے والا ہے کہ اس لیے ہم نے وہ کیا کیونکہ ان کے ساتھ تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ پہلے ایکسٹینشن کے معاملے میں فاروق نسیم صاحب کا ہم نے کردار دیکھ لیا تھا, دیکھتے ہیں اس میں کیا کردار سامنے آتا ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. واپس آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا, منصفانہ الیکشن کے لیے ضروری ہے سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ رضامند ہوں, جس طرح کا بھی الیکشن کروانا ہے اس پہ سبھی اگری ہوں. شیخ رشید صاحب بھی اسی پر زور دے رہے ہیں, اور لیکن ساتھ ساتھ وہ ہمیں ایک اچھی خبر بھی سنا رہے ہیں. وہ کیا ہے, ذرا وہ سن لیتے ہیں ان کی زبانی. اچھی بات یہ ہے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک بہتر فضا ہونی چاہیے تاکہ ایک منصفانہ الیکشن ہو سکے. وہ جوڈو کراٹے کا ماحول کم ہو رہا ہے اور کم ہونا چاہیے. جوڈو کراٹے, نو مارشل آرٹس اینی مور. سیٹھی صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ ہو گیا ہے. اچھا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں اچھا قریب آ رہے ہیں. کیسے آ رہے ہیں سر, دوریاں کیسے ختم ہو رہی ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کیسے قریب آ رہے ہیں. شاید یہ ہے کہ الیکشن کمشنر صاحب کو کہیں سے کوئی پیغام آیا ہوگا کہ یار ہاتھ ہولی رکھ. جی جی. الیکشن کمیشن بھی بڑی اگریسو ہوئی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی تو اس سے زیادہ ہوئی ہوئی. الیکشن کمیشن جو ہے اس نے جو بھی کام کرنا ہے وہ کوائٹلی اپنا کام کرے, نوٹسز دیں, مگر میرا خیال ہے زیادہ سخت قسم کی پریس ریلیزز دینے کی ضرورت نہیں ہے. سخت رویہ اختیار کریں مگر پریس ریلیزز جو ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, مختصر رکھنی چاہیے. اب یہ جو کہ جی ہم نے یہ دیا وہ دیا, آپ اسٹریٹ اوے آپ نوٹس ایشو کریں, کنٹروورشل نہ اپنے آپ کو بنائیں بائی گیونگ پریس ریلیزز, وہ تو گورنمنٹ دیتی ہے. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ شیخ صاحب بڑے انٹرسٹنگ ہے, میں آپ کو بتاؤں. شیخ صاحب نے ابھی کہیں تسلیم کیا ہے کہ شیخ صاحب نے راجہ صاحب جو الیکشن کمشنر ہیں ان کو کسی اور عہدے کے لیے ریکمینڈ بھی کیا تھا. پتہ آپ کو؟ اب وہ کہتے ہیں میں نہیں بتا سکتا, مگر کہتے ہیں میں نے فیڈرل گورنمنٹ میں کسی اور عہدے کے لیے ان کو ریکمینڈ کیا تھا. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ راجہ صاحب جو ہیں یہ تو بڑے حکومت کے چہتوں میں سے تھے. اگر شیخ صاحب نے ریکمینڈ کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کافی بیکنگ تھی ان کی, اسی لیے تو پھر ان کو لے لیا. مگر یہ نہیں سمجھ آئی ان کو کہ وہ از این آنیسٹ مین, وہ اٹ از ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی این انڈیپینڈنٹ پرسن. تو جو کہ شکر ہے اس ملک کا کہ ایسے لوگ بھی ہیں یہاں جو کہ اپنے پاؤں جاتے ہیں اور جو اصول کے اوپر اس کے بات کرتے ہیں. تو اب یہ ضروری یقین یہ جو انہوں نے بات کی اس سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب آگے جو ایشو بن رہا ہے, انہوں نے نوٹسز دیے ہیں دو صاحب کو, یہی فواد چودھری صاحب اور اعظم سواتی صاحب, کیا یہ نااہل ہو جائیں گے یا آپ کو لگتا ہے وہ جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا؟ ہاں, اب بات یہ ہے کہ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ جو شیخ صاحب کا بیان ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ ایک نے 6 ہفتے مانگے اور دوسرے نے جواب ہی نہیں دیا. اب الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ الیکشن کمیشن کے پاس 2-3 آپشنز ہیں. ایک تو وہ فواد چودھری صاحب کو کہے گا کہ 6 ہفتے آپ نے مانگے ہیں, آپ نے جو ایکسکیوز دیا ہے وہ اتنا واضح نہیں ہے, تو آپ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے لے لیں, ٹھیک, اور 2 ہفتے 3 ہفتے 1 ہفتہ کر کے آگے کر دیں گے. پھر فواد چودھری صاحب کہیں گے کہ جی میں ابھی بھی تیار نہیں ہوں, ایک اور تھوڑی سی آگے کر دیں, پھر وہ ایک اور آگے کر دیں گے. یہ ہو گیا نرمی جس کی طرف شاید اشارہ کیا ہے شیخ صاحب نے. اور وہ جو صاحب ہیں ان کو بھی یہی ہوگا کہ آپ نے جواب نہیں دیا, فرسٹ ریمائنڈر جائے گا کہ آپ نے جواب نہیں دیا, اور ایلس دیں نہیں تو, مگر نہیں تو ڈیفائن نہیں کیا جائے گا. پھر وہ بھی کوئی 2-3 ہفتے کے بعد ایک چھوٹا سا پیغام بھیج دیں گے کہ مجھے بھی تھوڑا ٹائم چاہیے, تو پھر ان کو بھی تھوڑا ٹائم مل جائے گا. تو جیسے یہ پچھلے الیکشن 2 کمشنرز نے فنڈنگ کیس کو اتنا آگے کر دیا ہے, اور یہ صاحب نے آ کے کہا اب نکالو اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے, تو یہ بھی چیز جو ہے نا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ یہ جائیں گے کسی نہ کسی سٹیج پہ ان کو جانا پڑے گا الیکشن کمیشن کے پاس, اور جا کے کہنا پڑے گا جی سوری میرا مطلب یہ نہیں تھا, میرا مطلب تو کچھ اور تھا, آئی مس انڈرسٹوڈ, آئی ایم سوری, اور یہاں جا کے بات چھٹ جائے گی. اگر الیکشن کمیشن نے ان کو کوئی سزا دے دی تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ بہت بڑا ایک ایشو بن جائے گا. اور میرا خیال ہے الیکشن کمیشن سزا نہیں دے گی, وارننگ دے گی, ان کی معافی, جب بھی یہ آ کے معافی مانگیں گے تو فوراً معافی دے دے گی اور بات یہاں ختم ہو جائے گی. اچھا, یعنی ابھی بھی جو میچ ہے وہ اگر مگر سے باہر نہیں نکلا, نوٹسز ملنے پر بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ بات ہے, لیکن شیخ رشید صاحب ہوپفل ہیں کہ آنے والے دنوں میں, میرا خیال ہے انہیں اشارہ کر دیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی ہوگا. اچھا, یہ تو ایسے ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزراء کے لہجے میں بھی تھوڑی نرمی ہے, اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ابھی مزید کوئی بیانات سامنے نہیں آئے. چلے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جو نوٹسز ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس پر ویسی ہی کارروائی ہوتی ہے. ای وی ایم کے معاملے پر پیچھے کون ہٹے گا, حکومت یا الیکشن کمیشن؟ ای وی ایم کے اوپر الیکشن کمیشن پیچھے نہیں ہٹے گی اور اپوزیشن پیچھے نہیں ہٹے گی. ابھی آپ کو پتہ, ہم نے پچھلے ہفتے ڈسکس کیا تھا کہ اسپیکر صاحب نے, اسمبلی کے اسپیکر صاحب اسد قیصر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں اتفاق ہو گیا کہ ایک کمیٹی بنے گی ٹو لک ایٹ الیکٹرل ریفارمز. اس کے اندر ای وی ایمز اور انٹرنیٹ ووٹنگ بھی شامل ہیں. مگر مولانا فضل الرحمان نے ابھی اشارہ کیا ہے نواز شریف صاحب کو, میری اطلاع کے مطابق, کہ یہ کیسے آپ نے یہ فیصلہ کیا نون لیگ نے یا اپوزیشن نے کہ آپ جا کے اس کمیٹی میں بیٹھیں گے, جبکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ الیکٹرل ریفارمز کے اوپر ہم نے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی, خصوصاً یہ جو 2 ایشوز ہیں. تو آپ نے کیسے یہ جا کے بیٹھ گئے آپ, اور اس کا بھی جواب انہیں نہیں ملا. غالباً میرا یہ خیال ہے کہ اگلے 8-10 دن کے اندر یا شاید پہلے یہ میرا خیال تھا کہ 30 ستمبر تک ایک میٹنگ ہو جائے گی, مگر اب نہیں ہو رہی, اب آگے جا کے ہوگی بیکاز کچھ مصروفیات ہیں لوگوں کی. مگر اس میں یہی مولانا ایشو کو کھڑا کریں گے کہ یہ کیسے ہمارے پوچھے بغیر, جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ای وی ایم اور انٹرنیٹ ووٹنگ کے اوپر ہم نے کوئی تعاون نہیں کرنا, ہم نے کسی کمیٹی میں نہیں بیٹھنا, اس کو ہم نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا, تو اب کیسے جا کے رانا صاحب نے جا کے, گڈ رانا نے جا کے وہاں یہ تسلیم کر لیا اور بیٹھ گئے جا کے. تو میرا خیال ہے یہ ایشو بھی اب آگے آئے گا ان کے درمیان. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ الیکشن کمیشن صرف یہ ای وی ایم اور انٹرنیٹ ووٹنگ کی ایشو کے اوپر نہیں, وہ آپ کو پتہ ہے ابھی وہ ڈسکا کے الیکشن کے اوپر بھی ایک رپورٹ آ رہی ہے, یاد ہے نا آپ کو وہاں کیا ہوا تھا, اور ان پی ٹی آئی کا یہی خدشہ ہے کہ کسی طریقے وہ شاید ان کے خلاف آئے گی ریگنگ کی. اب اسی لیے انہوں نے اتنا پریشر ڈالا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے اوپر. اب الیکشن کمیشن کے اوپر ایک طرف تو وہ رپورٹ آنی ہے, دوسری طرف یہ نوٹسز دیے ہوئے ہیں ان دونوں کو, تو ایک طرف تو یہ کارروائی ہو رہی ہے, دوسری طرف پریشر آ رہا ہے, کاؤنٹر پریشر آ رہا ہے کہ ذرا پیچھے ہٹیں, آپ زیادہ ہی کنٹروورشل ہوتے جا رہے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ آپ اپوزیشن کی سائڈ لے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی مڈل راستہ نکالیں گے جس کے ساتھ الیکشن کمیشن اپنا موقف جو ہے وہ تبدیل نہیں کرے گا, مگر جس طریقے سے پیش ہو رہا ہے کہ بڑی اگریشن آ رہی ہے الیکشن کمیشن سے, شاید وہ تھوڑا نرم ہو جائیں گے, اور حکومت کا رویہ بھی جو اٹیک آ رہی ہے الیکشن کمیشن کے اوپر یہ بھی تھوڑی نرم ہو جائے گی, اتنی ڈائریکٹ اٹیک نہیں آئے گی. مگر الیکشن کمیشن پیچھے نہیں ہٹے گی آن دا کویسچن آف ای وی ایمس, اور یہ میں نے پہلے بھی کہا, میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ جائے گا عدالتوں میں, وہاں جا کے الیکشن کمیشن بھی اپنا
मौक़िफ़ पेश करेगी और अपोजिशन भी पार्टी बन जाएगी इस चीज़ की, और मैं ये कहता हूँ कि वो किसी सूरत में भी अदालत उसको ओके नहीं करेगी। ये कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के साथ जो कानून लगते हैं उनको तब्दील करें ताकि ये कर सकें कि जो हम कहेंगे वैसे ही होगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि क्या इलेक्शन कमीशन की रिट जो है यहाँ तक चलती है कि किस तरीके से होगा, या गवर्नमेंट फैसला करती है, पार्लियामेंट फैसला करती है कि किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट होंगे, कंस्टिट्यूंसीज कैसे बने, बालातर कौन है। हाँ, तो वो मेरा ख्याल है फिर अदालत में ही जाएगा। और मेरा अपना ये ख्याल है कि अदालत जो है जहाँ तक ये जाएगा, अगर ये हाई कोर्ट में गया या सुप्रीम कोर्ट में गया, जहाँ भी जाएगा वो इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के साथ खड़े होंगे कि ये इस बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ बन गई है, इसलिए ये जो वोटिंग मशीन्स हैं इसको वो तो एग्री नहीं करेंगे इसके साथ। ये तो वैसे आपने खदशे का इजहार कर दिया। अब देखना ये कि वो कमेटी कब तक बनती है और फिर उसमें अगर डिस्कस होता है ईवीएम के ऊपर तो क्या हुकूमत अपोजिशन को कन्विंस भी कर पाती है या नहीं, क्योंकि हुकूमत का ये कहना है कि अपोजिशन के और इलेक्शन कमीशन दोनों के खदशात गलत हैं। अभी उन्होंने वोटिंग मशीन्स को, ईवीएम्स को देखा ही नहीं है। इस पर आने वाले प्रोग्राम्स में हम बात करते रहेंगे जैसे जैसे पेशरफ्त होती है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। और अब शो में बात इमरान खान साहब के एक बार फिर तारीख साज खिताब की, UNGA से उन्होंने जो खिताब किया और जिसमें हम व्यूवरशिप में देख रहे हैं कि खान साहब ने ऑफिशियल UN का जो चैनल है उस पर मोदी साहब को भी पीछे छोड़ दिया, जो बाइडन को भी पीछे छोड़ दिया, बड़े बड़े लीडर्स को, इवन के जो जेसिंडा आर्डन है वो 7th पोजीशन पे हैं। खान साहब का खिताब सबसे ज्यादा देखा गया सिटी साहब, और नाकिदीन ने भी सराहा है। लेकिन मुझे आपकी राय चाहिए कि आपको कैसा लगा उनका खिताब। और एक क्वेश्चन जो सभी के जहन में आया होगा, मेरे जहन में भी आया, कि नरेंद्र मोदी साहब भारत के जो वजीर आज़म वहाँ बनफ़्से नफीस पहुंचे लेकिन खान साहब ने वर्चुअल खिताब किया, क्यों? खान साहब नहीं गए ना जी, जाना चाहिए था, आपका ख्याल है? जाना चाहिए था, बिल्कुल जाहिर है मुकदमा पेश करना है, बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है। लास्ट टाइम आपको पता नहीं है वहाँ खुद मौजूद थे तो कितनी तारीफ हुई थी, और जब वापस आए तो उन्होंने क्या कहा? क्या कि मैं ऐसे फील कर रहा हूँ जैसे मैंने वर्ल्ड कप जब जीता था, इतनी बड़ी मैं विक्ट्री करके आया हूँ वहाँ से। याद है? स्पीच भी ऐसी थी, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ी गपशप मार के आए थे। ट्रंप की भी छुट्टी हो गई और खान साहब भी अब नहीं जा रहे, एक फ़ोन कॉल भी नहीं आ रही। खान साहब यहीं पे हैं, ट्रंप की छुट्टी हुई है ना, ट्रंप की छुट्टी हुई है मगर बाइडन ने फ़ोन कॉल भी नहीं किया, तो इनका दोस्त फारग हो गया ना। अच्छा, अब आइए आगे बात, ये क्यों नहीं गए? फिर इसकी जो स्पीच है उस पर बात करते हैं। ये इसलिए नहीं गए क्योंकि आजकल जिस किस्म की सूरत हाल है वहाँ कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट आपसे बात करने से कतरा रहा है। अच्छा, तो आप वहाँ जाते हैं और उनसे ना मुलाकात होती। तो आयशा ने कहना था ये वहाँ गए हैं और सिटी साहब ये नरेंद्र मोदी को बाइडन ने लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है, उनकी वाइस प्रेसिडेंट हैरिस के साथ बड़ी कोने में खड़े होकर बातें हो रही हैं उनकी, और मोदी साहब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और ब्लिंकन के साथ भी हुई हैं। फिर वो और हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाते हैं, उनको किसी ने घास ही नहीं डाला, बेचारे वो स्पीच दे के वापस आ गए हैं, उनके साथ तो किसी ने मुलाकात ही नहीं की। आप ये कहते कि ना कहते? और हम साथ ये भी कहते हैं कि इंडियन लॉबी वहाँ बहुत स्ट्रांग है। हाँ, तो स्ट्रांग है ना, तो आप वीक है ना। तो फिर क्यों मैं जाऊँ वहाँ जहाँ मुझे मेरी हैसियत ही कोई नहीं है और मुझे वहाँ कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है, या तो शर्मिंदगी के बायस होगी ना। तो बेहतर ये है कि आप ना जाएं, आपने जो बात करनी है आप वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कर दें, दंदना दें आपने जो बात करनी है, और वहाँ और फिर ये कोई कह भी नहीं सकेगा आपको कोई मिलने नहीं आया, आपको फ़ोन क्यों नहीं किया। कल को वहाँ जाएंगे तो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वहाँ से रिक्वेस्ट आएंगी कि वी वांट टू इंटरव्यू द प्राइम मिनिस्टर। वहाँ जाके यही बातें होंगी ना जो यहाँ हो रही हैं। तो वहाँ तो ये पूछेंगे आप आए हुए, आपकी मुलाकात नहीं हो रही किसी के साथ, आपकी उसके साथ नहीं मुलाकात हो रही, क्यों नहीं मिल रहे आपको, आपने क्या किया है, आपने तो ये किया, आप मतलब वाई गो थ्रू दैट। तो इनको मेरा ख्याल है यहाँ ये है कि इस वक्त सही नहीं है आपका जाना वहाँ। या तो वो आपके साथ अच्छे तलकात होते, आपको याद कर रहे होते तो आप जाते बड़े धूमधाम से, आप वाइट हाउस से मुलाकात होती, तस्वीरें ली जाती जैसे पहले ली गई थी। खातून अव्वल लास्ट टाइम वो बड़े अब तो इत्तेफाक तरीके से मिली थी, इसलिए बेहतर ये है कि आप ना जाए। दूसरी बात ये है कि तो इसलिए वो नहीं गए ऑनेस्टली। कुछ लोग वहाँ यहाँ बड़ी फजूल किस्म की अफवाहें कर रहे हैं, वो उसी किस्म की अफवाहें कर रहे हैं जैसे कि जब ये नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा था कि फ़ौरन आपने 2 दौरे करने हैं, एक आपने सऊदी अरेबिया जाना और एक आपने चाइना जाना है।
اور ابھی یہ سویرنگ ان ہوئی نہیں تھی تو پہلے یہ ڈسکشن ہو گئی تھی ان کے گھر میں بنی گالہ میں کہ آپ جیسے ہی سویرنگ ان ہوتی ہے اس کے اگلے دن آپ نکلیں یہاں سے سعودی عربیہ سلام دعا لیں. یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. ہمیشہ جو بھی آتا ہے جا کے سلام دعا لیتا ہے وہاں, مطلب پیسے بھی مانگ لیتے ہیں. برادر اسلام ضرورت بھی تھی نا, ضرورت تھی. اور پھر چائنا بھی جانا بڑا ضروری ہوتا ہے ان کو کہنے کے لیے کہ سپیک شپیک یہ وہ. تو یہ بہت, تو انہوں نے اس وقت کہا ٹھیک ہے, مگر آفٹر ہی گاٹ الیکٹڈ سویرنگ ان کے بعد 2 دن کے بعد انہوں نے کہا میں نے نہیں جانا. اب وہ دن ہے بڑا مسئلہ بن گیا تھا. میں نے پہلے بھی اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ انہوں نے کیوں کہا میں نے نہیں جانا, حالانکہ جانا بنتا تھا. آخر میں بعد میں پھر ان کو منا لیا گیا اور پھر یہ گئے, یہاں بھی گئے. اور تو کچھ ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی ہدایت بھی آ جاتی ہے کہ آپ شاید یہ نہ کریں تو بہتر ہے, ایسے نہ کریں تو بہتر ہے. اب وہ میں اس سے زیادہ کیا کہوں. میرا خیال ہے وہ کبھی کبھی ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بہتر ہے کہ آپ یہ نہ کریں, بہتر ہے آپ وہاں نہ جائیں, بہتر ہے اس ٹائم پہ نہ جائیں, بہتر ہے آسمان تارے ایسے گھوم رہے ہیں ویسے گھوم رہے ہیں. تو اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہوگی. تو یہ 2 وجوہات تھی کہ انہوں نے سوچا کہ میں جاؤں گا کیا کروں گا, ایویں نہ کوئی گڑبڑ ہو جائے, اور بہتر یہ ہے کہ سمندر سے اوپر سے نہ جانا جائے. لیکن کال کے اوپر تو اب گرد ہی بیٹھ گئی ہے نا سیٹھی صاحب, کال آنے کے نہیں آنے اس پہ تو گرد ہی بیٹھ گئی ہے. تو بہرحال جو بھی ہے عائشہ, بات یہ ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ شاید برا فیصلہ نہیں تھا کہ میں نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے. اب آئیے اگلی بات کہ انہوں نے کیا کہا. جی اس میں باتیں تو انہوں نے ساری کہیں. میں نے دیکھا جب سپیچ دیکھی تو میں نے 2 چیزیں دیکھی. ایک تو میں نے یہ دیکھا کہ خان صاحب نے پہلا ہاف جو تھا وہ تو ایک ریڈر ہوتا ہے نا آپ کا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ابتدائیہ, ہاں, اس میں سے پڑھ کے انہوں نے وہ سپیچ دی. مگر آخری حصہ جو تھا انہوں نے دل کی بات کی اور انہوں نے ایکسٹمپور بات کی. جو جہاں کشمیر اور جہاں افغانستان کا معاملہ تھا, اس سے پہلے کلائمیٹ چینج یہ وہ تو کوئی لکھی ہوئی چیز تھی, وہ پڑھ رہے تھے وہاں سے, کیونکہ وہ اس کو نیچرل سبجیکٹ نہیں آتا ان کو. اس کے اوپر انہوں نے پھر اپنی جو ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں جو انہوں نے پھر وہی چیز دہرائی وہاں, جس کے 2 پہلو تھے. ایک تو یہ ہے کہ ہم وکٹم رہے ہیں یہ ساری چیز کے, آپ ہمیں کیسے, ہاں آپ ہمیں کیسے بلیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے تو بڑی سزا کاٹی ہے, بڑا نقصان ہوا ہے ہمارا, اور آپ ہمارا نقصان نہیں دیکھتے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے. ایسے نہیں ہے, ہم نے تو ہیلپ باور کرایا نا کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی. تو ایک تو یہ, دوسرا ظاہر ہے انہوں نے ہندوستان کے اوپر بھی بات کرنی تھی جو کہ ہمیشہ وہ کرتے ہیں. جی, کشمیر کا معاملہ آئے گا تو ہندوستان کی بات وہ تو کریں گے نا, وہ تو اس کے بغیر تو اگر نہیں کریں گے تو یہاں گھر نہیں رہنے دیں گے یہاں کوئی. وہ تو کرنا پڑتا ہے, اصلی دشمن ہے نا. مگر جو چیز پہ لوگوں نے جو اعتراض کیا ہے وہ ہمارے دوست سلیم صافی صاحب ہیں, انہوں نے بڑی ایک سنجیدہ قسم کی بات کی ہے. باریک بات ہے مگر میرا خیال ہے سنجیدہ بات ہے. مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس کو دہرانے میں. انہوں نے یہ جو بات کہی ہے اس سے وزن ہے. خان صاحب نے جب یہ بات کہی طالبان کے بارے میں تو انہوں نے یہ بھی ایک وجہ بتائی کہ ہم نے ان کو اس لیے سپورٹ کیا کیونکہ وہ پشتون تھے, اور ہم پشتون ہمارے یہاں برادری کی وجہ سے پختون کر رہے ہیں, ہاں, اور ہماری ایک کوڈ بھی ہے پشتون ولی. تو یہ اس وجہ سے بھی ہمیں مجبوری تھی کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا. ٹھیک, مگر سلیم صافی صاحب نے کہا کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ, کیونکہ یہ جو سارا طالبان کا سپورٹ تھا اور اس کے پہلے جہادیوں کا جو سپورٹ تھا یا مجاہدین کا سپورٹ تھا اس کا تعلق پشتون ولی سے نہیں تھا یا پشتون خواہ سے نہیں تھا یا پشتونوں کے ساتھ کا نہیں تھا. اس کا تو زیادہ زیادہ وہ تو ایک اسٹریٹجک آپ نے چیز فیصلہ کیا تھا جس کو پنجابیوں نے بیسکلی, جو سارے جرنیل یہاں چلا رہے تھے حمید گل سے لے کے, اور جو کرنلز چلا رہے تھے سارا کچھ, اور جو لوگ جو جہادی بھی تھے وہ بھی ان میں سے بہت سے یہاں سے پنجاب کی تنظیمیں تھیں اینڈ سو آن. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف پشتونوں کا کھاتا ہے؟ یہاں تو ہمارے فاٹا کے اندر اس وقت طالبان کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے, اور اے این پی پہ اٹیک ہوتے رہے, وہ بھی تو پشتون ہے. تو آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ سارے پشتون ان کے ساتھ ہیں اس لیے ہم مجبور تھے؟ ایسی تو بات نہیں ہے. جو چلانے والے تھے وہ تو سارے پنجابی تھے, اور اس کے اندر ہمارے پنجاب کے مدرسوں سے بھی, اور جو ہمارے کے پی کے مدرسے ہیں یا فاٹا کے مدرسے, وہاں تو بہت سے پنجابی وہاں سے گئے تھے. تو ایسی کیا بات ہو گئی؟ اور یہ ساری جو لشکرز تھے اور جہادی تنظیمیں تھیں جنہوں نے 1990s کے اندر یا 80s کے اندر سوویت یونین کے خلاف جہاد کیا تھا, وہ تو بہت اور پنجابی تھے. اور وہاں جو نجیب سے جنرل نجیب تھے جو کمیونسٹ تھے مگر وہ بھی پشتون تھے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ جی پشتون کو ہم نے سپورٹ کیا؟ پشتونوں کو تو آپ نے مارا بھی ہے, اور یہ جو حکومت تھی غنی کی یہ بھی پشتونوں کی حکومت تھی بائی اینڈ لارج. تو یہ اب کیا یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے ہماری بڑی مثال ہماری بے عزتی کی ہے, ایسے نہ کیا کریں. اب خان صاحب کا یہ ہے کہ وہ
आप कह रहे हैं सतही नॉलेज है क्या? हाँ, मेरा सुपरफिशियल सी नॉलेज है और वो रट्टा मारा हुआ है एक चीज़ का, वही कभी कभी कुछ ऐड कर देते हैं ताकि ये होता है। आपको याद है उन्होंने वो जो हकानी नेटवर्क की बात की थी, उनको भी एक कबीला बना दिया था, हालांकि वो नाम हकानी जो है वो हकानिया जो मदरसा है वहाँ से लिया गया है, उनका कबीला तो कुछ और है। बाद में सपोर्टर्स ने बताया था कि असल में मतलब तो खान साहब जो है ना वो आदत है ना, यॉकर्स मारते थे, इन स्विंगर्स मारते थे और छक्के मारते थे, तो वो मेरे ख्याल सियासत में भी इसी किस्म की हरकत करते हैं। मगर हैंडसम अभी भी हैं। मैं वापस ले रहा हूँ, मेरा ख्याल है अभी भी हैंडसम है। पॉलिसी भी हैंडसम होनी चाहिए। बहरहाल ये आपके वापस लेना बड़ी बात है। मेरा तो मतलब ये था कि बड़े परेशान लगते हैं तो हैंडसमत जो है वो थोड़ी कम होती जा रही है, मगर उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं नहीं, स्पेशली कुछ खवातीन है वो बड़ी इंप्रेस्ड हैं उनसे, तो मैं माफी मांगता हूँ। मैं सॉरी कहता हूँ, तो हम समझ नहीं, मैं सॉरी कहता हूँ। हमारे लीडर बड़े हैंडसम हैं। आपने भी यू टर्न ले लिया सेठी साहब, पर हमने अपने व्यूअर्स की राय जरूर लेनी है कि आपके यू टर्न पर वो क्या कहते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर है, वीडियो मैसेज के जरिए सेठी साहब के सामने आप अपना सवाल रख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। लाने के बाद